बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब मुतअद्दिद अदालती खबरें हैं और अच्छी अच्छी खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं सहाफ़ियों को जो साथ जो इस वक्त जो हिरासगी जारी है, जो मुकदमात उनके खिलाफ FIA में हम सब के खिलाफ ही खैर दर्ज हो रहे हैं और दीगर फोरम्स के ऊपर भी घसीटने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। उस पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई जिसमें काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया IG इस्लामाबाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से। इसी तरीके से FIA काम की भी सरजनिश की गई और जो रिपोर्ट्स उनकी जानिब से जमा करवाई गई थी उनको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने क्या गैर तसल्ली बख्श करार दिया, खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या दिया कि जनाब ये तो रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट हैं और गलत हैं। फिर पूछा गया कि आपने ये जमा क्यों करवा दी अगर आपको आप खुद कह रहे हैं रिपोर्ट्स ठीक नहीं बनी तो। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी पुलिस ने डायरेक्ट करवाई हैं और हमारे मेरे थ्रू या मेरे ऑफिस के थ्रू कंसल्टेशन नहीं की गई, ना हमने ये रिपोर्ट हमसे शेयर की गई थी, बाद में दी गई हैं जमा होने के बाद। अब अदालत ने 25 मार्च तक समाअत को मुलतवी किया और रिकॉर्ड मांग लिया है मज़ीद जो दोबारा से पुलिस से और FIA से कि नए सिरे से रिपोर्ट दें। जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी अब सार आलम पे जो हमला हुआ था पार्क में वॉक करते हुए उसके हवाले से थी। इसी तरह से जो मतीउल्लाह जान की किडनैपिंग हुई थी और बाद में उनको छोड़ दिया गया था, उस पर असद तूर की FIR के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए गए और तकरीबन वो क्वैश हो जानी थी लेकिन क्वैश उसको किया नहीं और छोड़ दिया गया अटॉर्नी जनरल के ऊपर के लिए। वो देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। अब देखें अटॉर्नी जनरल से क्या एडवाइस करते हैं और FIA उनकी एडवाइस मानता नहीं मानता, ये नेक्स्ट हियरिंग पे पता चलेगा। तो सुहेल रशीद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो बताएं कि IG साहब की सरजनिश पे तो खुद आपस की बात है, वैसे पुलिस के जो एहलकार और अफसरान थे जो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी करते हैं और कुछ बाहर से भी आए थे, बात तो पूछ रहे क्या हो रहा है, हम बता रहे थे कि IG साहब की क्लास हो रही है। उन्होंने कहा जी बस खुशी हुई सुन के, तो पता नहीं उनके अपने फोर्स के एहलकार से मुझे एक बंदे ने कहा जी कि हमारे अफसर है हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है। ये एक बंदे का अल्फाज है। पता नहीं IG साहब से इतनी दुश्मनी क्यों है। ये सुहेल साहब बताएं हुआ क्या था आज? IG साहब का मेरा ख्याल है ये बड़ा ड्यू था, अच्छा बड़े अरसे से ड्यू था कि किसी फोरम पे तो ये होगा और वो आज फोरम बन गया, अचानक से माहौल बन गया और वहाँ पे IG साहब पता नहीं किस उसमें थे वो कि उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा सरजरश हो रही है तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इसको ना थोड़ा सा वो करता हूँ, चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए उन्होंने जो बात की उस पर ना मतलब समझ लें कि रेस और ऊपर हो गई। चेंज उन्होंने इस तरह किया कि कहते हैं मतीउल्लाह जान की अगवा की बात हो रही थी कि जी किसने उठाया था, क्या आपको अभी तक नहीं पता चला, ये वो। IG साहब ने सोचा मैं अभी बड़ी टीम हो जाता हूँ। साहब ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं किसने उठाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान IG से मुझे कसमें खा के मुझे कुछ पता नहीं, तू IG किस चीज़ का। उन्होंने अटॉर्नी जनरल कहा किस किस्म के IG, ये कैसे IG हैं, अब हम रिकमेंड करेंगे इनको रिमूव किया जाए। और उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने रजू भी नहीं किया बाद में, वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा ये कौन आदमी है, ये कसमें खा के मुझे बता रहा है कि जनाब पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आपको कितना वक्त चाहिए? साथ ये भी कहा कि ये इनएबिलिटी है कि 4 साल में आपको ये नहीं पता चला कि किया किसने है, इनएबिलिटी है आपको पता ही नहीं। अच्छा IG साहब उन्होंने कहा जी मतहत अफसरान SP साहब एक आए SSP, उनसे पूछा हाँ जी क्या आगे खड़े कब क्या हुआ, उनको डेट से नहीं याद, जुमला पूरा नहीं हो रहा, पीछे हो गए। तो उनसे पूछने लगे, चीफ जस्टिस ने कहा ये होमवर्क यहाँ कर रहे हैं, ये जगह होमवर्क करने की नहीं है और अगली बार अगर कुछ हुआ तो हम सीनियर मोस्ट ऑफिसर के खिलाफ यानी IG इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तभी ये मामला ठीक होगा। अब मैं दिन से कह रहा हूँ कि IG साहब की सीढ़ी जाते जाते ख़राब हो गई है, यानी कि रोज़ा उनका ऐसे रोज़ा तो नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने पिछले 2 साल से रखा। बहरहाल वो मगरब के करीब आके टूट गया, रफ्तार नहीं हुआ। लेकिन IG साहब टूट इसलिए गया है कि सारों को आजकल सिला मिल रहा है कि पिछले 2 साल में क्या किया गया। किसी को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, किसी को जनाब किसी ऐसे आईनी ओहदे पे बिठाया जा रहा है कि उसे छेड़ा ना जा सके। ऐसे में IG साहब की भी उठती खबरें हम भी सुन रहे थे कि कुछ इदारों पे कुछ पोस्टिंग्स पे नज़र है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान में वो IG साहब को आज एक चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 184(3) का केस था लेकिन बरह रास्त मेरा ख्याल नहीं गया, लेकिन YouTube पे आ जाएगा मुझे लगता है। तो अगर ये चला जाता तो CV तो उनकी वैसे भी खैर रिपोर्ट होकर ख़राब हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इतना नायल आदमी कि इसको तो हम करें। हुकूमत को तो बड़ा पसंद है IG साहब, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ना है। ये खाली हुकूमत को पसंद है, हुकूमत को पसंद अगर IG इस्लामाबाद है ना तो हुकूमत को अजीज़ अदलिया का जो है ना
پیار بھی ہے کہ عدلیہ اس ان کی سے پیار تقریم کا محبت سے بھی چلتی خیال ہے۔ رہے، تقریم سے زیادہ پیار محبت سے۔ یار بیستی پہ کتنے افسر ہٹائے گئے آج تک؟ ٹھیک ہے، چھوڑیں گے نہیں دیکھیں لیکن ایک چیز بات اگر یہ سپریم بات کورٹ ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ کوئی ایک شخص ہے خالی آئی جی سہیل اسلام صاحب آباد جیسا جیسا بندہ، اس کو موجودہ گورنمنٹ ہاں۔ اگر نہ قربان کر کے پھینکے میرا نام بدل دیں۔ سہیل صاحب الیکشن مجھے کمیشن نے بھی تو 3 آرڈر کیے تھے نا، وہ بھی تو بڑا پیارا تھا اس وقت گورنمنٹ کو وہ- کہ الیکشن اسی نے کرانے وہ تھے۔ گورنمنٹ صاحب فارم آپ 45 فارم نہیں سمجھ رہے، وہ گورنمنٹ ہو علماء فارم ممبر 45 فارم 47 علماء ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے ہیں کہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں لے کے جاؤں، یہ جملہ آپ لے کے جائیے گا ٹھیک ہے۔ کہ آئی جی اسلام آباد کو اگر سپریم کورٹ اور عدلیہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنا پڑا تو بہت چھوٹی قربانی ہوگی موجودہ سیٹ اپ کے لیے۔ اور آئی جی اسلام آباد وہ ضد لگا کے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ پاکستان سے ٹکر لیں، یہ نہیں ہو میرا سکتا۔ خیال ہے ان دلوں میں اس وقت ہوتے نہیں ہے۔ لیکن مجھے آئی جی سہیل صاحب مجھے ٹکر رہنے کی بات اب آئے گی جب وہ آئی مجھے جی صاحب کے وہ- خلاف کو ریٹرن میں آرڈر جاری کریں جو ابھی تک نہیں کیا۔ مجھے وہ اس وقت بڑا ہی آپ اگلی ڈیٹ دیکھ لیجیے گا نا، آئی جی صاحب کون سا کوئی بازو سے پکڑ کے آ رہے ہوں گے کہ اس بندے نے مزیدہ گن پہ حملہ کیا تھا۔ وہ سین بڑا زبردست تھا جب وہ سماعت میں وقوع ہوا تو آئی جی صاحب نے وہاں سے میں سمجھتا ہوں جوتے چھوڑ کر بھاگے آئی جی صاحب عدالت، ہاں وقت کی بتائے بھی نہیں۔ وہ اس کے بعد واپس اس طرف عدالت کی طرف انہوں نے منہ ہی نہیں کیا اور نہ دیکھا۔ وہ بڑے تمطراق سے پہلے آئے تھے، یہاں پر پیچھے کھڑے تھے۔ بعض جگہوں پہ اچھا، سرکاری اس میں افسران، بعض جگہوں پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، سن لیجیے گا، جملے کے ساتھ واقعہ بھی لے کے جائیے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ نا گرفتاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو ایکیوز ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے اور جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے اس کا کوئی پروسیکیوٹر یا کوئی متعلقہ افسر جو ہوتا ہے بڑا ویک ہوتا ہے۔ میں نے ایک نیب کیس میں دیکھا جی، ایک بندے کے بار بار آرڈر ہو رہے جی، اس کو پکڑ کے لائیں، وہ جی اشتہاری ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ نیب نے کہا جی تعمیل ہوگی۔ وہ بندہ اگلی پیشی پہ خود آیا عدالت میں۔ نیب کا وہ جو گرفتاری والا بندہ ہے نا، وہ باہر گیٹ پہ کھڑا تھا، وہ رش میں نا اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کورٹ روم تک شو کرنے کے لیے کہ میں نے پکڑا ہے۔ کورٹ روم میں گیا نا تو اس کی بندے کو نہیں پتا، نیب والا دکھا رہا ہے اس کو جج کو کہ میں نے پکڑا ہوا اچھا ہے۔ یوں بازو پکڑے۔ اس کی کونی کے نیچے نا رش میں اس طرح گھس گیا اور اسے کہہ رہا ہے کہ میں لے آیا ہوں۔ اس بندے کو آج بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسے نیب نے اپنی طرف سے ریسٹرکٹ چھوڑ دیا تھا۔ اتنے مطلب جیسے مکھن سے بال نکلتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے اس نے گرفتاری کو ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جج نے کہا جی ہاں جی آج آ گئے، اب additional- ٹھیک ہے جی، وہ وارنٹ کینسل، نیب نے کہا شکر سہیل صاحب آج الحمدللہ تو آیا تو صحیح۔ ایڈیشنل ڈی جی کی یہ جو ایف آئی اے تھے ان کی بڑی سازش کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ جی آپ یہ پڑھے جو ایف آئی آر ہوئی تھی اسد تور کے خلاف، تو وہ نہیں پڑھ سکے تو انہوں نے کہا کیا آپ کے ادارے میں کوئی انگلش پڑھنے والا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو نہیں آتا نا تو آپ کسی سے جو ہے وہ قانونی بندے سے اس کی ٹرانسلیٹ انہوں نے کروا کہا لیں۔ جی آپ اسے اچھا اسد اردو طور میں- صاحب پہ چائلڈ پورنوگرافی کا بھی کیس ہے جو ایک دفعہ لگی ہے، وہ چائلڈ پورنوگرافی کی بھی ہاں، لگی ہوئی اسد طور پر۔ ہے، ایک سیکسول جو نا اچھا، وہ میٹیریل ہے اس کی بھی لگی ہے۔ ذوالقرنین صاحب وہ یہ جو پتہ چیف نہیں جسٹس اسد صاحب طور صاحب کس کو ٹوٹے بھیج دے رہے وہ ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جب یہ پڑھ رہے تھے تو اسد طور کی ایف آئی آر، تو انہوں نے کہا یار کہ ہم سول سرونٹ میں تو لکھا ہوا ہے، ہم سول سرونٹ تو نہیں ہے، مطلب سول سروسز کے لوگ تو نہیں ہیں ہم، اور پھر نام انہوں نے- گورنمنٹ امپلائی ہے، نام نام گورنمنٹ گورنمنٹ امپلائی، ہم تو ججز ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی کسی کو کمپلین نہیں کی کہ اس کو گرفتار اور کرو، ایف ہم نے آئی کسی کو کہا نہیں۔ ایف آئی اے جسٹیفائی نہیں کر سکا اس بات کو کسی بھی لیول پہ کہ اسد طور کو بلایا تھا ججز کی انکوائری کے نام پہ کہ جو ان کی آپ ملائن کریں ان کے خلاف کوئی کمپلین ایک چلا رہے جواب ہیں۔ بھی نہیں دیا ان وہ کے بولا ہی نہیں، وہ خلاف۔ بول ہی آج نہیں سپریم کورٹ سکا میں کیس جی۔ تھا، وہ تیاری کر بول کے نہیں آ سکتے سکا۔ تھے جی کہ یہ معاملات ہیں، اور ان کے میرے اوپر نزدیک جو وہ نہیں سب بول سے سکے۔ بڑی جو عام چیز ہے، جب جے آئی ٹی والا معاملہ زیر بحث آیا تو چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات اٹھائے نا، میرے نزدیک وہ سب سے امپورٹنٹ سوالات تھے کہ یہ جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے، کیوں بنائی اس جاتی سے ہے، پہلے کس مقصد اس سے سے بنائی پہلے جاتی ایک ہے۔ اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا کر لیتے ہیں۔ جی وہ یہ ہے کہ آج پہلی بار یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے، تو کہ ہمیں اسے ریکارڈ کرنا چاہیے کہ اتنے دنوں سے تاثر بنا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے صحافیوں کے خلاف جے آئی ٹی بنوا دی۔ ہاں جی، خود کیا کہنا چاہیے، لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید چیف جسٹس کی ماں پر ہے، ٹھیک ہے، اور اسد طور صاحب بھی ڈیلی سے پیش ہوتے تو شکریہ چیف جسٹس قاضی فائز Thank you, صاحب کے Chief پاس Justice. کہہ کے جاتے تھے۔ آج ایف آئی اے موجود تھی عدالت میں، ہم موجود تھے، چیف جسٹس نے ایف آئی اے سے پوچھا جی کہ کیا ہم نے اب وہ شکایت کی ہے، وہ چپ رہی۔ انہوں نے کہا کیا ہمارے رجسٹرار نے کوئی شکایت کی ہے؟ آپ اتنے ایفیشینٹ ہو گئے کیوں آگے کہ آپ نے ہمارا نام لے کے ہمارا کندھا استعمال کیا اور آپ نے صحافیوں کو نوٹس کر دیے؟ تو بدنامی تاثر یہ گیا کہ سپریم کورٹ یہ کروا رہی ہے، تو یہ تاثر جانے پہ، ہمیں بدنام کرنے پہ ہم اب ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کیوں نہ کریں؟ ہمارے کندھے پر رکھ کر تو بندوق یہ چلائی جا چیزیں رہی جو ہے ہے۔ نا آج اوپن کورٹ میں ہوئی ہاں۔ ہیں، جس کو کلیریفائی کیا، اور اس کو کسی بھی طرح پہ اٹارنی جنرل یا ایف آئی اے نے
رد نہیں کیا جیسے کہ نہیں جی جواب نہیں ہمیں دے تو آپ سکے، نے اور کہا تھا، دوسرا ٹھیک ہے، جو بات کوئی ہے جواب نہیں دیا گیا، اور وہ جو ٹیکنیکل کوئی اسسٹنٹ ان کی کمپلینر وہ بنے ہوئے تھے اور ساری کمپلینٹس درج ہوئی تھی. معاملہ وہی اسد کے اوپر جو دفعات لگائی گئی، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک ٹپیکل پولیسنگ نظام چل رہا ہوتا ہے، چیف یا جسٹس اس نے کو یہ بھی بچانے کہا کے نا لیے دو چار کوئی چوک ایسی میں ایسی لٹکا دفعات دو. لگا ہاں کوئی بالکل ناؤن آدمی ہے، ساتھی ہے، اس کا پتہ چل گیا، سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا. آپ سوچیں یہ ادارے عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے کہ کسی کے اوپر اس طرح پرسنل افینڈ ہو گیا، میں راہ جا رہا ہوں، کوئی پولیس افسر یا کوئی بندہ میرے سے پرسنلی افینڈ ہو گیا کسی بات پہ، اس نے میرے اوپر ایسی ایسی دفعات ڈال دینی ہے. جیسے آج سلمان کرم راجہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو بیل مل گئی، کل پروٹیسٹ کرنے والے کچھ لڑکے میرے ساتھ اریسٹ ہوئے اور ان سے 780 لگا دی ان پر، 780 انہوں نے ان سے برامدیاں ڈال دی ہیں کہ ان کے پاس کوئی کلاشن کلاشنکوف پھر نکل آئی فلاں فلاں. پر جو بات کر رہا تھا سلطان میں کہ جے آئی یہ ٹی کے سسٹم جو ہے نا جی، جے اس آئی کو ٹی کی مجھے نہیں تشکیل پتا. پر جو آج چیف جسٹس صاحب نے، وہی آپ کی بات ہے، اس پر سوال اٹھائے. پھر انہوں نے پوچھا جب وہ ایاز صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا ہے نوٹس میں جی کہ یہ آئی ایس آئی کے لوگ، یہ ایم آئی کے لوگ. پھر چیف جسٹس صاحب نے جو کہا نا کہ یہ آئی ایس آئی کے لوگ کیوں ہیں اس میں، ان کا کام جو لا انفورسمنٹ نہیں ہے، ان کا کام جو ہے وہ قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں سے نہیں ہے، اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ پھر جب انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے، اٹارنی جنرل صاحب بتائیں کہ یہ جو اس آپ نے جے آئی ٹی میں اس کا سربراہ کون ہے؟ وہ تو اٹارنی جنرل صاحب خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا ڈی جی سائبر کرائم ہے وہ ایف آئی اے کے، نہیں ایف آئی اے ڈی جی اس کے باس ہے، سربراہ ہے. ہاں. تو چیف جسٹس صاحب نے اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کہا کہ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ باس ہے؟ انہوں نے کہا یس آئی نو، بٹ میں یہاں کہنا نہیں چاہتا. یہ اٹارنی جنرل صاحب کا انہوں نے اس کو عدالت کو جواب دیا جب چیف جسٹس صاحب یہ پوچھ رہے تھے. لیکن یہ جو آج اس طرح جے آئی ٹی کی تشکیل پر اور جو صحافیوں کو تھوک کے حساب سے جو نوٹس جاری ہو رہے تھے، اس پر جو سوال اٹھائے نا آج چیف جسٹس صاحب نے، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اور آج عدالت کا جو ماحول ہے وہ اس کو دیکھ کر کے یہ جے آئی ٹی کالا دم ہو جائے گی. اور آج سپریم کورٹ نے تو واضح یہ کہہ دیا کہ ہمارا کندھا رکھ کر آپ بندوق جو ہے نا وہ نہ چلائیں، ہمارا کندھا استعمال نہ کریں، آپ اپنا مقصد جا کر کسی اور طریقے سے جس طرح حاصل کرنا چاہتے اس طرح کریں، ہمیں بدنام نہ کریں. بالکل جی، ہمیں بدنام نہ کریں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کرتے ہیں سائفر کیس کی. عمران خان صاحب کی اپیل سائفر کیس میں آج آئی ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز نے اپنے دلائل مکمل کر لی. اس میں ان کا مین مدعا یہ تھا کہ جو اپیل عمران خان صاحب نے کی ہے وہ قابل سماعت نہیں، کیونکہ اپیل لائی ہی نہیں کرتی تھی. یہ اسپیشل لا اس کے اندر اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے. اس پہ پھر پہلے سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیا، انہوں نے کچھ ججز اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے حوالہ دیا کہ اس اپوائنٹمنٹ پروسیس کے خلاف بھی اپیل نہیں ہے، لیکن اپیل ہوتی ہے. اس لا میں نہیں ہے لیکن اپیل ہائی کورٹس میں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے پھر علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس شروع کیے، ان کے ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئے. ایف آئی اے کی ہو چکی ہیں، پرسوں یعنی بدھ تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، اور اس میں عدالت نے اس پروسیجر کو بھی دیکھنا ہے کہ اپیل دائر ہو سکتی ہے یا نہیں. علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر اپیل نہیں بھی دائر ہو سکتی، اس صورت میں بھی جو ریٹ ہے یعنی آئینی دار اختیار ہے ہائی کورٹ کا، وہ ختم نہیں ہوتا، اس سے تو رجوع کیا جا ہی سکتا ہے ہائی کورٹ سے، جو کسی بھی اسپیشل لا میں جیسے نیب لا میں بھی بیل نہیں تھی، 199 کے تحت تھی، یعنی کہ آئینی دائر اختیار میں ہی رجوع کیا جاتا تھا ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے لیے، اور پھر اس کے خلاف فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جاتی تھی. تو یہ ان کا موقف تھا. اب دیکھتے ہیں جی بدھ کو کیا ہوتا ہے، سزا سسپینڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپیل الاؤ ایڈمٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور خان صاحب کی کوئی اچھی خبر ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اب بدھ کو ہی جا کے معاملہ سامنے آئے گا. اور سہیل صاحب کچھ ڈیٹیل منال والے کیس کی ہے آپ کے پاس؟ جی، منال والے کیس میں ریکارڈ مانگا گیا ہے سارا. چیف جسٹس کی جانب سے سپریم کورٹ نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں منال ریسٹورنٹ کی جو لیز ہے نا اس سے متعلق، اور اس میں کچھ زبردست قسم کے ریمارکس بھی آئے ہیں. یہاں پہ مختلف جو پارٹیز ہیں اس سارے کیس میں وہ پیش ہوئی تھی. سی ڈی اے جس میں ایک اہم پارٹی ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کی دھجیاں مت اڑائیں. اور سلمان اکرم راجہ جو کل گرفتار ہوئے تھے آج وہ پیش بھی ہوئے ہیں، وہ بھی اس کیس میں وکیل ہیں. تو اس میں بیسیکلی تنازع یہ تھا کہ منال جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہم نے لیز پہ دی ہوئی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے.
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो तब इसे सील भी करा दिया था। یہ اس وقت تو- چیف جسٹس تھے عمران خان کے دور میں پنجاب کے نہیں چیف جسٹس نہیں چیف سیکرٹری پنجاب کے ان کے بھائی کا میں نے سنا تھا کہ مراد جی۔ ریسٹورینٹ ہے. تو بائی دا وے کوئی میں لکھ کے آ رہا تھا کہ یہاں پہ تو سپریم کورٹ میں ایونٹس ہوتے ہیں نا، تو اس کی کراکری وغیرہ وہ سارا کچھ کراکری کی کیٹرنگ منال کو زیادہ تر آرڈر جاتے ہیں. اچھا پورا آرڈر ہی وہاں پہ جاتا ہے تو وہ سارا چلیں، وہ تو خیر اچھا کھانا ہے تو وہ ان کو دیتے ہوں گے، وہ ڈاؤن ٹاؤن ادھر بھی ہیں تو سارے تجاوزات وہ ہو سکتا ہے. اچھا، اور یہ میں بتا دوں کہ اسی کیس میں ایک چیز سامنے آئی تھی، اب انیشلی اپنی سپریم کورٹ میں آئی کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے منال ریسٹورنٹ، یہ بیسیکلی سی ڈی اے کی پراپرٹی ہے جو لیز پہ نیشنل پارک کی جگہ ہے جی. یہ سی ڈی اے نے لیز پہ دی ہوئی ہے زمین. اس میں ایک پارٹی کہتی ہے کہ 1910 سے ہمارے پاس ہے یہ، ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے آج نے کہا کہ کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں گے 1910 سے کیسے آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جب تھا تو وہاں پر بھی کہا گیا جی کہ یہ ملکہ برطانیہ نے ہمیں 1910 میں دی تھی. کس کو؟ اچھا آرم فورسز کو. اچھا ٹھیک عام ہے؟ تو جسٹس میاں گل حسن نے مجھے کہا تھا کہ میں ملکہ برطانیہ کو نوٹس کر رہا ہوں، یہ میں اسی کے حوالے واپس کروں گا. میں نے کہا یار پاکستان کے بعد کا مجھے بتائیں 1910 میں آپ کہاں ایگزسٹ کرتے تھے، آپ کو اس نے توفہ دی تھی. مطلب کوئی کرنے والی بات کریں. ٹھیک ہے جی. جنرل باجوہ صاحب کا بھی آج اس پہ ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ جی کیا یہ سی ڈی اے سے آرمی نے ٹیک اوور کیا. جسٹس عثمان سعادت نے سوال کیا تو منال کے وکیل نے بتایا کہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہے وہ آرمی چیف تھے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں تو انہیں نوٹس دے کے بلا لیتے ہیں. تو سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کہوں گا. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کامیڈی شو یہاں پہ یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، اور اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ملٹری کے اسٹیٹ آفس سے کون آیا ہے یہ انہوں نے پوچھا، کوئی بھی اس میں ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد آئندہ سماعت پر اب اوریجنل جو فائلز ہیں وہ لے کر آنے کا بولا ہے چیف جسٹس نے انہیں کہ اس کی ساری جو منال کی لیز سے متعلق جتنی بھی اوریجنل فائلز ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جگہ ساری باتیں اپنی جگہ سے. اور سب سے بڑی بات کہ نیشنل پارک کے ایریا میں یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے دور میں اسلام آباد میں تجاوزات اور یہ درختوں کے حوالے سے کیسز چلتے رہے ہیں، پھر وہ پورے ملک تک وہ پھیلا کیس. اس میں انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ مارگرائز نیشنل پارک میں سی ڈی اے سے پوچھا کہ جتنے جو عامر احمد علی اس وقت چیئرمین تھے وہ پیش ہوئے تھے کہ جو ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں کیا یہ لیگلی الاؤ ہیں نیشنل پارک میں، آپ اس طرح کمرشل ایکٹیویٹی کر سکیں. انہوں نے کہا جی الاؤ تو نہیں ہے لیکن بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. پھر اس پہ باقاعدہ ریٹن آرڈر موجود ہے گلزار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا کہ جناب ان کو نوٹس دے کہ ان کو بلائیں، ان کی سماعت کریں، پروسیجر فالو کر کے ان سب کو یہاں سے چلتا کریں. اچھا منال نے آج ایک پیشکش بھی کی ہے. اس نے کہا جی آر بی ایف جو ایک ادارہ ہے اس کو اور سی ڈی اے دونوں کو ہم کرایہ دینے کو تیار ہیں. اچھا ہم دونوں کو کرایہ دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ کو لیز دی کس نے تھی، آپ کی لیز اب ختم ہو گئی ہے، ٹاٹا بائے بائے. یہ انہوں نے بولا. اچھا، یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور ہم اکثر جو امریکن سسٹم پہ وہاں جا کے شہریاں کرتے تھے، اس دفعہ ہم جا سکیں گے یا نہیں؟ اگر دو جگہوں پہ منال نے کرایہ دینا ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں خود بھی وہاں نہیں جانا چاہیے. شہری کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے. اچھا پر وہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک ہوتے کہ 4,000 سے 4,500 ساری باتیں اپنی جگہ. سہیل صاحب جو کنین صاحب لیکن وہ بادشاہ ہیں جی، وہ سارا ملک ہی انہی کا ہے، وہ جو اچھا پر میں ایک چیز رائے صاحب یہاں پر عدالتوں کا کون سا وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا ذکر ہوا ہے، ان کا ذکر آج ان کا اور فیض حمید صاحب کا ذکر صحافیوں والے کیس میں بھی ہوا تھا. وہ اس انداز میں ہوا تھا کہ جناب بطی اللہ جان نے یہ کہا کہ شاہد میتلا جو ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد بیسڈ ہیں، پہلے نیوز 1 میں تھے، آج کل وہ میرا خیال پتہ نہیں کس ادارے میں ہے، وہ ادارہ ان کا مجھے یاد نہیں ہے. شاہد میتلا صاحب نے جنرل باجوہ کا آپ وہ اداروں سے بالا ہو گئے. اچھا بالا ہو گئے، وہ ہر ادارے میں جاتے ہیں اسی لیے ان کے بال بھی کافی لمبے ہیں. اچھا تو میتلا صاحب نے، ہاں جی نو ڈاؤٹ اچھی پرسنالٹی والے ہیں اور ہمارے بڑے اچھا ان سے تعلق ہے. میتلا صاحب نے جنرل ٹائٹ باجوہ کا کچھ انٹرویو کر کے سیریز پوری ایک ویب سائٹ پہ پبلش کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا متی اللہ جان کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی بڑے بھونڈے انداز میں اٹھایا گیا تھا، تو میں نے جنرل فیض سے اس پہ کلاس لی تھی کہ یار یہ کیا کیا. تو وہ متی اللہ جان نے وہ واقعہ اٹھایا کیوں ہے اس پہ کلاس لی تھی؟ بھونڈے انداز میں انہوں نے کہا تھا. متی اللہ جان نے یہ کہا تو اس پہ انہوں نے پھر پوچھا اسلام آباد کے جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے اور آئی جی صاحب تھے کہ جناب کیوں جی آپ نے کو دیکھا اس پہلو کو، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی یا کوئی ایسا انٹرویو تھا یا کچھ. پھر افسار عالم صاحب شاید کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. افسار عالم نے کہا
کہ جی میرے والے سے اسی انٹرویو میں شاید میتلا نے پوچھا تو وہ باجوہ صاحب نے کہا کہ یار نیچے والا کوئی افسر ISI میں ہمارے کسی نیچے کے افسر نے غصہ ذاتی نکالا ہوگا افسار عالم پہ. ہماری پالیسی نہیں تھی افسار عالم پہ گولی مارنا. تو بہرحال یہ دو چیزیں ان کے والے سے بھی سامنے آئی تھیں آج کہ انہوں نے اٹھایا یہ ہے. متی اللہ جان کے والے سے پوچھا گیا بار بار کہ جی یہ کیسے آپ نے تعین کیا اور CCTV فوٹیج موجود ہے آپ سے ٹریس کیوں نہیں ہو رہا, پولیس نہیں بتا سکی. ایک اور بڑی مزے کی چیز کہ افسار عالم کے والے سے اور ایک اور جرنلسٹ سے ان کا جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی ایک ہی بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے, اس کو باہر بیٹھے افراد نے, فرانس میں بیٹھے افراد نے اس کو 3-4 لاکھ روپے کے 30 لاکھ روپے بھی دیے تھے کہ جی ان کو ذرا جو ہے نا آپ کریں. اس میں افسار عالم صاحب نے بڑا حیرانی کن انکشاف کیا. انہوں نے کہا پولیس تو اتنے عرصے میں رپورٹ لے کے آئی ہے, یہ تو میں اسپتال میں گولی لگی تو پڑا تھا تو ایک سینئر صحافی نے آگے مجھے ادھر ہی بتا دیا تھا جیو سے within 24 hours مجھے کہ پیسے وہاں سے آئے تھے اور شیخو پورہ سے بندے بندہ آیا آئے تھا تھے اور یہ سارا کچھ ہو گیا. کہتے ہیں اس سے آگے تو بات بڑی نہیں ہے, یہ یہاں تک کا معاملہ تو تب ہی پتا تھا مجھے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ تو پھر ان صحافی صاحب کو اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں تو ان کو فریق بنائیں, بلائیں آ کے ان کو شامل تفتیش کرائیں. یا پھر انہوں نے چیف جسٹس سے ایک بات بڑی وضاحت سے کہ انہوں نے کہا جی جن کا نام آ رہا ہے ان سے تفتیش کرنی ہوگی پولیس کو, کیونکہ انہوں نے کہا اگر کسی کیس میں میرا نام آئے, چیف جسٹس آف پاکستان کا نام آئے تو آپ مجھ سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں. آئی ایم باؤنڈ ٹو آنسر یو. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ وضاحت چیف جسٹس نے کی. اور ایک آخری چیز ایڈ کروں بڑی مزے کی, اس پہ آپ سے فائنل کمنٹ لوں گا. صلاح الدین صاحب جو ہمارے وکیل تھے صحافیوں کے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے, انہوں سے جب پوچھا گیا کہ جن صحافیوں کے مقدمات کا ہم ذکر کر رہے ہیں متی اللہ جان افسار عالم یہ کہاں ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ جی متی اللہ جان موجود ہیں, افسار عالم تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں اور اسد طور تو جیل میں. اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے اسد طور جیل میں بھائی انہوں نے کیا کیا ہے, تو حیرت کا اظہار کیا کہ اسد طور صاحب جیل میں. ان کو نہیں پتا تھا کہ 13-14 دن سے ان کا ریمانڈ ہوا ہے. اب تو جوڈیشل بھی ہوئے, ان کو 2-3 دن گزر گئے ہیں. اب ان کی بیل کا معاملہ اور 14 کو غالباً ان کی بیل لگی ہوئی ہے. تو بڑی حیرت کا اظہار انہوں نے کیا تھا. آپ نے جا کے کبھی بتایا نہیں؟ یہ تو اخباروں میں تو چھپا ہی ہوگا. نہیں وی لاگ جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا تو ذوالقرنین بھائی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب آئے تھے اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے وہاں چیف جسٹس, یہ اس وقت انہوں نے پوچھا تھا یہ کون ہے, جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ہیں. نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے بھی کہا, انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب. میرے خیال میں آئی تھنک یہ عدالتوں کا ڈیکورم ہوتا ہے یا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے, جانتے ہوئے ریکارڈ پر جیل میں. ٹھیک ہے, بالکل ایسا کسی کا تو خود بھی بتا دیتے ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ذکر آ گیا تھا سرسری, تو جملہ گزر گیا تو پھر پوچھا کہ جیل میں کیوں ہے. ہاں بہرحال ایک چیز جو پروسیڈنگ کے دوران ہوئی ہے وہ نہ صحافیوں کی جانب سے اٹھائی گئی, نہ کسی وکیل نے, نہ کسی بینچ نے, نہ کچھ. عمران ریاض کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ وہ کس کیس کے اندر ہے, کیوں ہے, کیا ہے. یہ راجہ صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے. ہاں مقدمات تو ہیں نا, باہر آ چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے میری بات سنیں, عامر میر صاحب کے مقدمہ جو اس وقت انہوں نے کروایا تھا تو ان کا موبائل چھین کے لے گئے تھے, کوئی ڈالے میں آئے تھے. کنیکٹڈ ہے نا, نہیں بے شک سر بے شک کنیکٹڈ ہے. اوور آل یہ معاملہ تھا تو وہ تو وزیر بن گئے تھے تب بھی ان کا کیس چل رہا ہے. تو فائنانس سیکرٹری صاحب تھوڑا جواب دیں کہ عمران ریاض کا کیوں نہیں معاملہ. اصل میں یہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے میں نے بات بھی کی تھی آج کے اس کا ذکر کرنا, لیکن بیچ میں ایسا ہو گیا نہیں ہوا. لیکن چلے اگلی ہماری جو پٹیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے, جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بھی نوٹس کیا ہے, ان کو وہ ساروں کے بارے میں عمران ریاض صاحب کے لکھا ہوا نوٹس ان کو گیا ہے, بلکہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے نوٹس ساتھ لگائے ہوئے ہیں. پٹیشن پہ جب آرڈر آئے گا تو اس پر لکھا ہوا ہے سارا, بلکہ ہمارے اینکر پرسنز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو آیا سارا اٹھایا گیا. وہ اس کیس میں بھی نہیں اٹھایا گیا, کرپشن والے کیس میں صحافی ہونے کا یا اظہار رائے کا نہیں ڈالا گیا. ان کے اوپر انہوں نے ایک سیپریٹلی کہا جی کہ یہ تو کرپشن کا کیس بنتا ہے. تو وہ ہم نے پاکستان کے اندر جتنے بھی صحافی ہیں نا جی, پاکستان کے اندر وہ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک ہوں یا گوادر سے لے کر لاہور تک, جتنے بھی لوگ صحافی جن کو نوٹسز ہوئے ہیں ہم نے سب کا لکھا ہوا ہے, کوئی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا ہوا ہے. اچھی بات ہے جو عدالت میں پڑھا گیا سید سمر عباس جو ہم اینکر ہیں بڑے سینئر, ٹھیک ہے. ہاں پھر کشمیر تک کیا لینا, مظفر آباد, ٹھیک ہے. تو کراچی سے کشمیر تک ہو گیا, ٹھیک ہے. جو دونوں کشمیری ہوتے ہیں, کشمیر کو بھولے گیا تو ہاں میں تو آزاد کشمیر کے نا, میں تو مقبوضہ قوم ہے کیونکہ میرا تعلق کیونکہ کشمیر ویسے ایک ہی ہے. میرا تعلق پرلے کشمیر سے کہہ لیں جو انڈین کے زیر قبضہ ہے اس وقت, تو اس لیے میں آزاد والوں کو آزادی سے بولنے دیتا ہوں. تو خود میں مقبوض ہوں انڈیا کا, اس لیے میں زیادہ کم ہی بولتا ہوں, کیونکہ انڈیا والوں کو کوئی پتہ نہیں کب میری فیملی پہ وہاں دوبارہ ظلم شروع کر دیں.
बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। अच्छी खबरें देखते हैं बुध को क्या आती हैं क्या नहीं आती। और 25 मार्च तक सहाफ़ियों का हमारा केस भी है, देखते हैं उसमें किसको रिलीफ मिलता है किसको नहीं मिलता, और मनार रेस्टोरेंट से क्या निकलता है ये भी आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।